जी लिया आपने, बहुत इंतजार करवा लिया, अब ये दौलत मेरी है। एक ऐसा कत्ल जिसका कोई गवाह नहीं था और कातिल ने बड़ी सफाई से इल्ज़ाम दूसरों के सर डाल दिया। एक ऐसी साजिश जिसने बनी इसराइल में कोहराम मचा दिया। इन्होंने मारा है। कातिल भीड़ में खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि मुर्दे कभी बोला नहीं करते, लेकिन वो भूल गया था जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद गवाह बन जाए तो सिर्फ सच ही नहीं खुलता बल्कि मुर्दा भी जिंदा होकर बोल उठता है। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। इस कत्ल का राज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही खुल गया था। कातिल पकड़ा गया और किस्सा वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन फिर हज़ारों साल बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदीना में इसी किस्से को क्यों ज़िंदा किया? क्या वजह थी कि सदियों पुराने किस्से को कुरान का हिस्सा बना दिया गया? क्यों अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो राख में दबी इस चिंगारी को हवा दे? वजह थी मदीने के वो यहूदियों का घमंड। ये अरब के लोग ये हमें दीन सिखाएंगे? हम बनी इसराइल हैं, हमारे बाप दादा नबियों के साथी थे, हमसे बेहतर कौन है? वजह थी ये घमंड, ये तकब्बुर। और ये लोग मदीना के वो यहूदी थे जो ख़ुद को अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम बनी इसराइल कहते थे। उनके इसी गुरूर को तोड़ने के लिए और उन्हें उनकी असलियत याद दिलाने के लिए अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें वो किस्सा सुनाओ। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह, ताकि इन्हें याद आए कि इनके बुज़ुर्गों ने कैसे अल्लाह के सीधे हुक्म पर भी 100 बहाने बनाए थे, लेकिन वो हुक्म क्या था? चलिए वापस चलते हैं उसी वक्त में जहां लाश ज़मीन पर पड़ी थी और खून के रिश्ते खून के प्यासे बन चुके थे। हालात जंग तक पहुंच गए, कोई गवाह नहीं था, कोई सबूत नहीं था, लेकिन कातिल इसी भीड़ में मौजूद था। वो खामोश था, तमाशा देख रहा था, बड़े सुकून से अपनी ही लगाई हुई आग को भड़कते हुए देख रहा था। उसे यकीन था कि लाश बोल नहीं सकती, इसलिए उसका राज हमेशा राज रहेगा। इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है। हम खून का बदला खून से लेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह, हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। रुको, पागल हो गए हो तुम लोग? आपस में लड़कर एक दूसरे को कत्ल करोगे तो और क्या करें? हमारा आदमी मारा गया है, हम खून का बदला खून से लेंगे। क्या तुम्हारे दरमियान अल्लाह के नबी मूसा मौजूद नहीं हैं? चलो उनके पास, वो ही हक और बातिल का फैसला करेंगे। बात सबकी समझ में आ गई और ये सारा हुजूम मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। या मूसा, हम थक गए हैं, कातिल मिल नहीं रहा, अपने रब से पूछिए, वो हमें बता दे कि कातिल कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी परेशानी देखी, उन्होंने हाथ उठाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की। लोगों को लगा कि अभी आसमान से कोई आवाज़ आएगी या कातिल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जवाब वो आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये वो तारीख़ी लम्हा था जो आज हमारे कुरान की सबसे बड़ी सूरह बकरा की आयत 67 से 73 में महफूज है। आइए इन आयतों के ज़रिए देखते हैं कि उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई और कैसे उन्होंने अल्लाह के हुक्म का मजाक बनाया।
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو۔ موسیٰ، ہم یہاں ایک قتل کی گتھی سلجھانے آئے ہیں، کسی جانور کی قربانی دینے نہیں۔ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسی بات کروں۔ یہ میرا نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت بازار جاتے اور کوئی بھی معمولی گائے، چاہے وہ کمزور ہو یا سستی، پکڑ کر ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، راز کھل جاتا۔ لیکن ان کی فطرت میں بہانے تھے، وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بس وقت ضائع کرنا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، عامل نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے انہیں حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی کہ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ رکھ دیا۔ اے موسیٰ، لیکن بات ابھی صاف نہیں ہے، پکاریے اپنے رب کو ہمارے لیے کہ وہ واضح کرے وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کوئی بھی، لیکن انہوں نے تفصیل مانگی تو اللہ نے شرط لگا دی۔ بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان جوان ہو۔ اب بس کر گزرو، جو حکم دیا گیا ہے۔ حکم صاف تھا، جاؤ اور کرو، لیکن نہیں، وہ واپس مڑ گئے، انہوں نے ابھی اور سوال کرنے تھے۔ موسیٰ، ہم الجھن میں ہیں، اللہ واضح کرے اس کا رنگ کیسا ہو، کالی، سفید یا بھوری؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شرط رکھی جس نے ان کا کام مشکل ترین بنا دیا۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ سن لو، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک پیلے رنگ کی گائے ہو جس کا رنگ بہت گہرا اور چمکدار ہو۔ سوچئے، ہزاروں گایوں میں ایک ایسی پیلی گائے ڈھونڈنا کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے سوال کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ اے موسیٰ، سبھی گائیں ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، ہمیں ایک آخری بار اللہ سے پوچھ کر بتا دیں وہ کرتی کیا ہو۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پالیں گے انشاءاللہ۔ علماء کہتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں وہ گائے کبھی نہ ملتی۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ تو سنو آخری شرط، اللہ فرماتے ہیں وہ ایسی گائے ہو جو محنت مشقت والی نہ ہو، جس نے آج تک زمین میں ہل نہ چلایا ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، اس کے جسم پر کوئی داغ یا دھبا نہ ہو۔ ہاں، اب آپ بالکل ٹھیک پتہ لائے ہیں، اب بات صاف ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے جال بنا، اب وہ اس میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ پوری دنیا میں ایسی گائے صرف ایک تھی۔ شرط لگ چکی تھی، گہری پیلی چمکدار گائے۔ پورا شہر چھان مارا گیا، یہ بھی نہیں، کہیں نہیں مل رہی، ایسی گائے مل نہیں رہی ہے۔
ہزاروں گایوں میں صرف ایک گائے ایسی نکلی جو ان سخت شرطوں پر پوری اترتی تھی. اور وہ گائے کس کے پاس تھی؟ ایک غریب یتیم لڑکے کے پاس جو اپنے ماں باپ کا بہت خدمت گزار تھا. اے لڑکے، ہمیں یہ گائے چاہیے، جو مانگنا ہے مانگ لے. یہ گائے میری ماں کی امانت ہے، میں اسے بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا. ہم تجھے اس کے وزن کے برابر چاندی دیں گے. نہیں. سونا؟ اس کے وزن کے برابر سونا دیں گے. وہ مجبور تھے، انہیں ہر حال میں وہی گائے چاہیے تھی. آخرکار سودا ایک ایسی قیمت پر طے ہوا جو تاریخ میں کبھی کسی جانور کی نہیں لگی. تفسیر میں آتا ہے کہ انہیں اس گائے کی کھال بھر کے سونا دینا پڑا. اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھے. اگر اس گائے کی کھال اتار کر اس کا ایک بڑا سا تھیلا بنایا جائے اور پھر اس تھیلے کو اوپر تک سونے کے سکوں سے بھرا جائے تو آج کے حساب سے رقم اربوں روپے تک بنتی ہے. یعنی جو کام پہلے چند روپیوں کی معمولی گائے سے ہو سکتا تھا، صرف بہانے بنانے اور بیتوکے سوال کرنے کی وجہ سے انہیں اس کے بدلے اپنی پوری سلطنت کی دولت دینی پڑ گئی. اللہ نے دکھا دیا کہ جب تم سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرتے ہو تو تمہاری جیب اور سکون دونوں پر بھاری پڑتا ہے. آخر وہ لمحہ آ گیا، گائے ذبح کر دی گئی، لیکن اصلی کام ابھی باقی تھا، قاتل کا پتہ لگانا. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اب ہونے والا تھا وہ معجزہ جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت 72 اور 73 میں کیا ہے. اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عيني. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. وہ ہے میرا قاتل، میرا بھتیجا. اس نے مجھے مارا دولت کے لیے. آج سائنس کہتی ہے لائف آفٹر ڈیتھ امپاسبل ہے، لیکن جس رب نے ایک بے جان گوشت کے ٹکڑے سے ایک بے جان لاش میں زندگی ڈال دی، کیا وہ رب ہمیں قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کی سب سے بڑی سورہ جس میں 286 آیتیں ہیں، اس کا نام گائے پر رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا اصلی مطلب اللہ کی مکمل اطاعت ہے. سبحان اللہ، سوچنے والی بات ہے. ایک معمولی جانور کے ذریعے اللہ نے زندہ اور مردہ دونوں کا راز کھول دیا. اس سورہ سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں. پہلا اور گہرا سبق، بنی اسرائیل صدیوں تک مصر میں رہے تھے جہاں لوگ گائے کو مقدس مانتے تھے. جانے انجانے میں یہ اثر بنی اسرائیل کے دلوں میں بھی گھر کر گیا. اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ اس کے بندوں کے دل میں مخلوق کا ڈر نہ رہے اور صرف خالق کی محبت باقی رہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسی جانور کو قربان کرو تاکہ انسان کو یہ یقین ہو جائے یہ جانور نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، یہ صرف ایک مخلوق ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. دوسرا سبق، غرور کا ٹوٹنا. مدینہ کے بنی اسرائیل کے لوگ جو کہتے تھے یہ عرب کے لوگ یہ ہمیں دین سکھائیں گے، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمارے باپ دادا نبیوں کے ساتھی تھے، ہم سے بہتر کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جن باپ داداؤں پر تمہیں ناز تھا
وہ اپنی زیادہ عقل اور بے وجہ سوالوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ یہ واقعہ ان کے لیے سبق تھا کہ علم اگر انسان کو عاجز نہ بنائے تو وہ علم نہیں، صرف تکبر ہے۔ تیسرا سبق، سوال یا نیت۔ دین میں سوال پوچھنا یا لاجک ڈھونڈنا غلط نہیں ہے، بس نیت صاف ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے سوال سمجھنے کے لیے نہیں تھے بلکہ حکم کو ٹالنے کے لیے تھے۔ جب نیت میں کھوٹ ہو تو انسان بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو اللہ کا مشکل سے مشکل حکم بھی آسان لگتا ہے۔ چوتھا اور آخری سبق، جرم ہی سزا بن گیا۔ اس بھتیجے نے دولت پانے کے لیے غلط راستہ چنا، لیکن اسلام نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یہاں سے قانون واضح ہوا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے بیٹا باپ کو مارے یا بھتیجا چاچا کو۔ قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اگر قتل دولت کے لیے ہے تو اسے وراثت کا ایک حصہ بھی نہیں ملے گا۔ جو چیز حرام طریقے سے چھیننے کی کوشش کی جائے، اللہ نصیب سے وہ چیز ضرور چھین لیتا ہے۔ یہ واقعہ تو یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں 2 طرح کے لوگ کا ذکر ہے۔ ایک وہ یعنی بنی اسرائیل جنہوں نے حکم سن کر کہا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور وہ دوسرے وہ مومن جن کا ذکر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہے، جو کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس لائن میں کھڑے ہیں، اگر مگر اور کیوں کرنے والوں میں یا سن کر مان لینے والوں میں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا، کیا کہا تھا انہوں نے؟ سمعنا وعصینا، سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمینا و اطعنا والے راستے پر چلائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو نیچے کامنٹ میں حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی قرآن کے ایک اور حیرت انگیز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیراً، السلام علیکم۔ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك